अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ आप खैरियत से होंगे। चलें आज की क्लास से पहले थोड़ी सी तमहीद। हमारी इस क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम कुरान मजीद को दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ना सीखेंगे। इसके अलावा तजवीद को इंतहाई आसान अल्फाज में इंशाअल्लाह आप सीखेंगे और इसके साथ साथ आप कुरान मजीद को पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सूरह रहमान हम पढ़ रहे हैं आजकल, पारा 27। हमारी तरतीब नूरानी कायदा से स्टार्ट हुई, फिर तरतीब से हमने 30वां पारा पढ़ा, 29वां पढ़ा, 28वां पढ़ा, अब हम हैं 27वें पारे में और इसके बाद हमने पहला पारा पढ़ना है और अल्लाह पाक का फजल हम पे रहा तो इंशाल्लाह हमने पूरा कुरान मजीद पढ़ना है। और अगर आप अपना मुकम्मल कुरान मजीद दुरुस्त करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए है। तो चलिए चलते हैं आज के सबक की तरफ। आयत नंबर 67 तक कल हमने पढ़ा था, आयत नंबर 67। आज हमने आयत नंबर 68 से पढ़ना है। सूरह रहमान पारा 27। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, इन दोनों की तरतीब आपको समझ आ गई होगी कि आऊज़ु में हमज़ा और आइन दो मुख्तलिफ मखरज हैं। इनको एक मखरज से निकालना गलत होगा। मतलब हमज़ा का साउंड है अ और आइन का साउंड है ऊ, आऊ। लेकिन इतना आपने इसको दरमियान में डिस्टेंस नहीं पैदा करना कि इन दोनों के दरमियान में गैप पैदा हो जाए। कैसे पढ़ेंगे? आऊज़ु आऊज़ु, ठीक है, इसको ठीक करें। बिल्लाही लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे, पीछे वाले हर्फ नीचे ज़ेर आने की वजह से। मिनश शैतानिर रजीम, त्वा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि त्वा हमेशा पुर यानी कि मोटा पढ़ा जाता है। रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। रॉ पे ज़बर और पेश होगी तो रॉ पुर पढ़ी जाएगी, रॉ के नीचे ज़ेर होगी तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। सबसे पहले अपना तावुज़ और तस्मिया दुरुस्त करें, इंशाल्लाह फिर कुरान मजीद भी दुरुस्त हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर। सबसे पहले लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ना है क्योंकि फिर पीछे लफ्ज़ नीचे ज़ेर है। और हा लफ्ज़ अल्लाह का हा क्लियर पढ़ना है। हिर हिर रहमानिर रहीम, दो दफ़ा रा हैं, दोनों रा के ऊपर ज़बर हैं, दोनों रा पुर पढ़े जाएंगे। पुर का मतलब मोटे पढ़े जाएंगे। हा के मखरज पे ख़ास ध्यान दें। जिस हा पे नुक्ता नहीं होता वो हा कहलाता है और जिस खौ पे नुक्ता होता है जैसे कि ये है, ये खौ कहलाता है। और एक ये दो आँखों वाली होती है या गोल, दोनों एक ही होती हैं, ये हा कहलाती हैं। ये है हा, ये खौ और ये है हा। सीख लें, ठीक है। चलें अब सबक की तरफ चलते हैं। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान। फ़ीहिमा फ़ाज़िर या फ़ी, हाजिर ही, फ़ीही मीम ज़बर अलिफ मा, फ़ीहिमा। ये या मद्दा है, हा के नीचे सिर्फ और सिर्फ ज़ेर है और ये अलिफ मद्दा है, ठीक है। मीम ज़बर अलिफ मा। फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान। फ़ा ज़बर अलिफ फ़ा, ये लंबा होगा लेकिन काफ हा लंबे नहीं होंगे क्योंकि काफ ज़ेर की, हा ज़बर हा। फ़ाकिहा फ़ाकिहा, थोड़ा सा भी काफ या हा लंबा हुआ है तो लफ्ज़ गलत हो जाएगा, ठीक है। तुम व नख़लुन व रुम्मान, बहुत सारी चीज़ें जिनका हमने ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये इदगाम बिलगुन्ना का कायदा है, ये इदगाम बिलगुन्ना का कायदा है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी गुन्ना होगा और यहाँ पे भी गुन्ना होगा। ये कायदा कैसे होता है चले मैं आपको बताती हूँ। इदगाम बिलगुन्ना नून साकिन और नून तनवीन की वजह से होता है। याद रखें,
نون ساکن کے بعد، نون ساکن کہتے ہیں جب نون کے اوپر ساکن آ جائے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ نون ساکن ہے، جب نون کے اوپر ساکن آ جائے تو اسے نون تنوین، نون ساکن کہتے ہیں. لیکن کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش آ جائیں تو وہ نون تنوین کہلاتے ہیں. یہ سارے ابھی تو پیش نظر آ رہے ہیں آپ کو. اگر 2 زیر ہوں گے یا 2 پیش ہوں گے یا 2 زبر ہوں گے تو وہ نون تنوین کہلائیں گے. کبھی بھی قرآن مجید میں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا، میم، واو، نون، ٹھیک ہے، یا، میم، واو، نون، ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام یعنی دونوں کو ملا دیں گے اور بالغنہ غنے کے ساتھ ملائیں گے. تو یہ قاعدہ ہوگا اسی وجہ سے. تو ہم نے کیا غنہ فاکہۃ ونخل، یہ غنے ہو رہے ہیں. واو کی وجہ سے آواز جو ایسے آ رہی ہے یہ غنہ ہے. نون ہوتا تو آواز ہوتی ن، میم ہوتا تو آواز آتی م، اور یا ہوتا تو آواز آتا ہی بی. اس طرح سے آواز آتی. ٹھیک ہے، را کو پور پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے. میم پہ شد ہے تو شد پہ غنہ بھی ہوگا اور شد کی ادائیگی ضروری بھی ہے. میں نے 1-2 لوگوں کو پڑھتے سنا تھا، وہ بڑا رومان پڑھ رہے تھے. یہاں میم پہ شد ہے تو ہم پڑھیں گے وَرُمَّانَ. میم اور نون 2 ایسے لفظ ہیں جو جب بھی شد کے ساتھ آئیں، ادھر کوئی قاعدہ نہ بن رہا ہو. ویسے تو میم اور نون ادغام بالغنہ میں بھی آتے ہیں، لیکن بغیر قاعدے کے بھی نون اور میم پہ شد آ جائے تو وہاں پہ غنے کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ٹھیک کریں، یہ ہے فَبِأَيِّ، لیکن رکنا نہیں ہے ہم نے یہاں پہ. بعض لوگ پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ، 2 غلطیاں یہاں پہ بھی رک گئی اور کھڑی زیر بھی بنا دی. ہم نے اس کو پڑھنا ہے فَبِأَيِّ آلائی ربکما. اکثر لوگ پڑھتے ہیں الائی، یہ غلط ہے. آلائی دونوں کی کھڑی زبر اور مد کی ادائیگی ضروری بنائیں. ربکما، را کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑی جائے گی. یہ الف مدہ کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہم کھڑی زبر جتنا کھینچ کے پڑھیں گے. تکذبان فیہن خیرات حسان. فیہن، پھر سے دھیان دیں، نون کے اوپر غنہ ہو گیا، جیسے میم کے اوپر شاد آئی تھی اب نون کے اوپر شاد آ گئی ہے تو ہم نے غنہ ادا کرنا ہے. ہا کے مخرج کا بھی دھیان رکھنا ہے. فیہن پڑھ لیا تو غلط ہو گیا. ہا ادا کرتے ہوئے آواز میں ہا یا خا کی جھلک آئی تو آپ نے صحیح ہا ادا ہی نہیں کیا، معنی غلط ہو جائے گا ضرور. تو اسے ہم پڑھیں گے فیہن خیرات حسان. خا کو پر پڑھیں گے کیونکہ خا کے اوپر خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ ان 7 حروف کے گروپ کو کہا جاتا ہے جو ہر صورت میں پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. وہ کون کون سے حرف ہیں؟ غور سے سنیں. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، زوا. یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں جب بھی ان کے اوپر کوئی سی بھی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، شد ہو، مد ہو، کچھ بھی ہو، یہ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں. آسان الفاظ میں ان کو ہم کہیں گے یہ پر پڑھے جانے والے حروف ہیں اور ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ. خیرات حسان. اب اس خا کی آواز کیسی ہے اور اس کی آواز کیسی ہے، اس کو سنیں اور سیکھیں اور سمجھیں. خیرات حسان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. حور مقصورات فی الخیام. حور، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ ہے ہا، یہ تھا خا، یہ ہا اور یہ ہا.
حور مقصورات، یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے جو یہاں پہ ہو رہا تھا. دیکھیں یہ نون تنوین کے بعد واو آیا تھا، یہ نون تنوین کے بعد میم آ گیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 4 حروف کے ساتھ ہوتا ہے، یا میم واو نون. واو ہو گیا، ٹھیک ہے. اب آ گیا میم، دیکھتے ہیں آگے کیا آئے گا. غنہ کیسے ہوگا؟ حور مقصورات. قاف میں میں نے جھٹکا دیا، آپ نے نوٹس کیا؟ کیونکہ یہاں پہ جھٹکا بنتا ہے. قاف، طوا، با، جیم، دال، یہ 5 وہ حروف ہیں جب ان کے اوپر جزم آ جائے تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی. اس جھٹکے کو قلقلہ کہتے ہیں. مق یہ جھٹکا ہے، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں. مقصورات. اب صاد کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ صاد، قاف یہ دونوں موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں. را کو ہم نے اس لیے پر پڑھا کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے. اگر را کے نیچے زیر ہوتی یا کھڑی زیر ہوتی تو را باریک پڑھی جاتی. اس کھڑی زبر کی وجہ سے ہم نے را کو پر پڑھا، اس لیے را حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے. یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. اخفا کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. نون ساکن یا نون تنوین کی آواز کو چھپانے کو اخفا کہتے ہیں. یاد رکھیں جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپا دیتے ہیں. جیسے کہ نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے اور یہ نون تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے. تو چھپائیں گے کیسے؟ جیسے کہ مقصورات فی الخیام. اب یہاں پہ کیسے چھپائیں گے؟ انس قبلہم، یہاں بھی اخفا ہے، یعنی نون ساکن کے بعد سین آیا ہے اور پھر سین پہ جو تنوین آیا ہے اس کے بعد قاف ہے تو یہاں بھی اخفا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. فی الخیام، خا کا تلفظ پور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ پڑھا رہی تھی، نہیں یہاں پہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ. يَطْمِثْهُنَّ یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس لم یطمثہن، طوا پہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ طوا حروف قلقلہ میں سے ہے. قاف، طوا، با، جیم، دال، ان 5 حروف کے جزم کی بات ہو رہی تھی پیچھے بھی. قاف بھی ان میں شامل ہے، طوا بھی ہے، دال بھی ہے، با بھی ہے، جیم بھی ہے. ہم نے پڑھا لم یطمثہن. ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. نون پہ ہے شد تو نون پہ ہوگا غنہ. کیسے؟ لم یطمثہن انس قبلہم. یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے. یہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آیا ہوا ہے اور یہ نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آیا ہوا ہے. حروف اخفا 15 ہیں. کون کون سے ہیں نوٹ فرما لیں. تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، زواد، طوا، زوا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف اخفا ہیں. ان کے آنے کی وجہ سے اخفا کا قاعدہ ہوگا. نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپائیں گے. عربی میں اخفا کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، اسی لیے یہاں پہ چھپانے کا قاعدہ ہوتا ہے. ولا جان، جب بھی اس مد کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے شد والا تو وہاں پہ اس لفظ کو پکڑ کے چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ وقف آنے کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ ہلکے سے غننے کی ادائیگی کی ہے نون پہ شد آنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور مد کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ تقریباً 4 سیکنڈ تک. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
متکئین، حمزہ کو لائٹ طریقے سے پڑھنا ہے کیونکہ یہ حمزہ ہے نہ کہ عین ہے، یعنی کہ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں متکئین یا متکئین، زور سے نہیں پڑھنا، یہ الف کی ساؤنڈ آئے گی اس سے، کیسے؟ متکئین، آرام سے. علی رفرف خضر، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ زبر ہے، پھر را پہ زبر ہے، دونوں را پر پڑھے جائیں گے. رفرف خضر، یہ نون تنوین ہے، آپ کے ذہن میں آنا چاہیے بھئی نون تنوین ہے تو اس کے بعد کیا خاص قاعدہ ہے؟ اس کے بعد اظہار کا قاعدہ ہے، یعنی کہ جب کبھی نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، نہ تو چھپاتے ہیں اور نہ غنہ کرتے ہیں. کیسے؟ جیسا کہ یہاں پہ تنوین کے بعد خا آیا ہوا ہے، جیسا کہ یہاں تنوین کے بعد ہا آیا ہوا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے علی رفرف خضر وعبقری حسان. یہاں پہ ہو گیا اظہار کا قاعدہ، یہاں پہ ہو گیا ادغام بالغنہ کا قاعدہ کیونکہ تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے، اور یہاں بھی ہو گیا اظہار کا قاعدہ کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا یہاں پہ کلکلا بھی ہو رہا ہے با پہ جزم کی وجہ سے. وعبقری حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، میم کو لمبا نہیں کرنا. اکثر لوگ پڑھتے ہیں تبارک اسم ربک، یہ والی عادت بہت غلط ہے، بہت غلط ہے، اس سے معنی بالکل چینج ہو جاتا ہے. ہم نے پڑھنا ہے تبارک اسم، میم پیشمو، ربک، کاف زبر کا، ان کو لمبا نہیں کرنا آخری حروف کو جن کے اوپر صرف زبر زیر پیش ہے. ذل جلالی، لام زیر لی. ایک اور چیز کا دھیان رکھیے گا، یا کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، تو یہ یا صرف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. ایسا نہ آپ اس کو ذیل جلال کر لیں، اسے ہم پڑھیں گے ذل جلالی والاکرام. یہ لام لمبا کیا جائے گا آگے الف مدہ کی وجہ سے، لیکن اس لام کے نیچے زیر ہے تو اس کو کسی صورت میں ہم لمبا نہیں کر سکتے. آگے والاکرام، باریکی سے کاف کو جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا کیونکہ یہ باریک کاف ہے. را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور آگے الف مدہ بھی ہے تو کھینچ کے بھی پڑھنا ہے. میم ساکن ہو جائے گا وقف کی وجہ سے. صدق اللہ مولانا العظیم. الحمدللہ سورہ رحمان آج ہم نے مکمل کر لی ہے. اگر آپ کی کوئی کلاس مس ہو گئی ہو تو آپ گزشتہ کلاسز میں ہیلپ لے سکتے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ ہر کلاس کو ساتھ ساتھ اٹینڈ کریں، ساتھ ساتھ اپنا تلفظ درست کریں تاکہ آپ کے لیے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے. اجازت چاہتی ہوں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. کل ہم نے سٹارٹ کرنی ہے سورہ واقعہ انشاءاللہ، اور اس کے کچھ فضائل بھی میں آپ کو بتاؤں گی. تو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.